मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कुरान और हदीस से माखूज एक किस्सा, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वो अजीम वाक़या जिसने रहती दुनिया तक इताअत, सब्र, वफादारी और अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देने का ऐसा दर्स दिया कि आज भी करोड़ों मुसलमान इस याद को जिंदा रखते हैं। ये वाक़या कुरान मजीद की सूरत उस्साफ़ात की आयात 100 से 111 और दीगर मुस्तनद अहादीस से माखूज है। सामईन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बूढ़ा बाप जिसकी उम्र बढ़ चुकी हो, जिसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी हो, जिसकी आंखें एक औलाद की ख्वाहिश में बरसों तक नम रही हों, जब उसके घर एक बेटे की खुशखबरी आए तो उसके दिल की कैफियत क्या होगी। और फिर उसी बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म आ जाए तो उस बाप की दिल पर क्या गुजरेगी। यही वो अजीम आजमाइश थी जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को क़यामत तक आने वालों के लिए मिसाल बना दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की जलीलुल क़द्र नबी थे, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तौहीद के लिए जद्दोजहद की। कभी आग में डाले गए, कभी वतन छोड़ना पड़ा, कभी तन्हाई का सामना करना पड़ा, लेकिन हर आजमाइश में वो अल्लाह के वफादार बंदे साबित हुए। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक सालेह औलाद थी। चुनाचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। सूरत उस-साफ़ात आयत 100। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ बरसों तक आसमानों में गूंजती रही, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फिर हमने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। सूरत उस-साफ़ात आयत 101। ये खुशखबरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की थी। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर एक नूरानी बच्चे की पैदाइश हुई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशी की कोई हद न रही। वो अपने बेटे को मोहब्बत से देखते, उसे सीने से लगाते, उसकी मुस्कुराहट में अपनी जिंदगी का सुकून तलाश करते। लेकिन अल्लाह अपने खास बंदों को आम लोगों की तरह नहीं आजमाता। उनकी आजमाइशें भी अजीम होती हैं। कुछ अरसे बाद अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और नन्हे इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआब व गयाह वादी में छोड़ आए। वो जगह जहां ना पानी था, ना दरख्त, ना इंसान, सिर्फ खामोश पहाड़ और जलती हुई रेत। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा हैरान थी। उनकी आंखों में सवाल था। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। सामईन, ये ईमान था, वो ईमान जिसमें शक की कोई जगह नहीं होती। जब पानी खत्म हो गया, नन्ही इस्माइल प्यास से तड़पने लगी। हजरत हाजरा सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ती रहीं, कभी बच्चे को देखती, कभी पानी तलाश करती। माँ की बेबसी, बच्चे की प्यास और सहरा की खामोशी, ये मंजर दिल हिला देने वाला था। तब अल्लाह ने अपने करम से जमजम का चश्मा जारी फरमाया और वही बेआबाद वादी बाद में मक्का मुकर्रमा बन गई। वही जगह जहां आज दुनिया भर के मुसलमान जमा होते हैं। वक्त गुजरता गया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। वो निहायत फर्माबरदार, साबिर और नेक बेटे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर खुश होते। शायद उनके दिल में ये ख्याल आता हो कि अब जिंदगी की सारी तकलीफें खत्म हो गईं, लेकिन अल्लाह की आजमाइश अभी बाकी थी। एक रात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को ज़बाह कर रही हैं। अंबिया के ख्वाब वही होते हैं, इसलिए वो समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। एक बाप के लिए इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है। जिस बेटे के लिए बरसों दुआएं की, जिसे बुढ़ापे में पाया, अब उसी को अपने हाथों कुर्बान करना था। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए। अगली सुबह उनका दिल बोझल था, लेकिन जबान पर सब्र था, चेहरे पर सुकून था।
انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے آگاہ کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سورۃ الصافات آیت 102۔ سامعین، ذرا اس منظر کو محسوس کیجیے۔ ایک باپ اپنے جوان بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ باپ کی آواز کانپ رہی ہوگی، دل ٹوٹ رہا ہوگا، آنکھیں نم ہوں گی، لیکن اس کے بعد جو جواب آیا وہ قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورۃ الصافات آیت 102۔ اللہ اکبر! یہ صرف ایک بیٹے کا جواب نہیں تھا، یہ ایمان کی معراج تھی، یہ وفاداری کی انتہا تھی، یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا وہ مقام تھا جہاں انسان اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب تاریخ کا سب سے عظیم امتحان مکمل ہونے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیٹی کو لے کر مینا کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں شیطان آیا۔ اس نے کوشش کی کہ باپ کے دل میں وسوسہ ڈال دے، یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تمہارا اکلوتا بیٹا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پھر شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس آیا، لیکن وہ بھی ثابت قدم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، تاکہ یاد رہے کہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کے وسوسے ہوتی ہیں۔ سامعین، اب وہ لمحہ آ پہنچا تھا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو زمین پر لٹایا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بیٹی کی پیشانی زمین کی طرف کر دی تاکہ محبت آڑی نہ آ جائے۔ ایک طرف باپ کا دل رو رہا تھا، دوسری طرف بیٹا صبر کا پہاڑ بنا ہوا تھا۔ خاموش صحرا، تیز دھوپ، ہوا کی سرسراہٹ اور ایک عظیم قربانی کا منظر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ نہ کاٹے۔ وہ چھری جو پتھر کو کاٹ سکتی تھی، وہ اللہ کی حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی گلی پر اثر نہ کر سکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ سورۃ الصافات آیت 103۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سورۃ الصافات آیات 104-105۔ سامعین، یہ لمحہ رحمت کا لمحہ تھا۔ آسمانوں سے رحمت نازل ہو رہی تھی، فرشتے خوشی منا رہے تھے۔ اللہ اپنے بندوں کی وفاداری پر راضی ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مینڈھا جنت سے بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کی قربانی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دے دیا۔ سورۃ الصافات آیت 107۔ یہی وہ قربانی ہے جس کی یاد میں آج پوری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں۔ سامعین، ذرا سوچیں، اللہ کو نہ خون چاہیے نہ گوشت، اللہ کو اپنے بندوں کا تقوی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیت 37۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ اگر اللہ کا حکم آ جائے تو انسان کو اپنی سب سے محبوب چیز بھی قربان کر دینی چاہیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سکھایا کہ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی جان بھی معمولی چیز ہے۔ اس واقعے میں ایک اور عظیم حکمت بھی چھپی ہوئی ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی خواہشات، اپنے غرور، اپنی نافرمانی، اپنی گناہوں کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کرنے کا نام ہے۔ آج ہم جانور تو قربان کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی انا قربان کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نافرمانی چھوڑتے ہیں؟
کیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں؟ یہی اصل سوال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش اتنی عظیم تھی کہ اللہ نے قیامت تک ان کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور ہم نے بعد والوں میں ان کا ذکر باقی رکھا۔ سورۃ الصافات آیت 108۔ آج دنیا کا ہر مسلمان ان کا نام عزت سے لیتا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج میں انہی یادگاروں کو زندہ کرتے ہیں۔ صفا مروا کی سعی، زمزم، رمی جمرات، قربانی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی یاد ہے۔ سامعین، اگر آپ غور کریں تو اس قصے میں صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں بلکہ پورے ایمان کی روح موجود ہے۔ ایک ماں کا توکل، ایک باپ کی اطاعت، ایک بیٹے کا صبر اور اللہ کی رحمت، یہی وہ صفات ہیں جو ایک مومن کو اللہ کا محبوب بناتی ہیں۔ آج اگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں، دلوں میں بے چینی ہے، رشتوں میں محبت نہیں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کم کر دیا ہے۔ ہم ہر چیز اپنی عقل سے ناپتے ہیں لیکن اللہ کے فیصلوں پر یقین کم رکھتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے صحرا میں بھی کہا تھا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واقعی اللہ نے انہیں ضائع نہیں کیا بلکہ قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ کر دیا۔ اسی طرح اگر آج کوئی شخص مشکل میں ہے، آزمائش میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا چاہیے، جنہوں نے ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دی اور بدلے میں اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر سال اس سنت کو زندہ کرتے ہیں تاکہ انہیں یاد رہے کہ اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ سامعین، اس قصے کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ قربان کرتا ہے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے بدلے میں انہیں پوری امتوں کا امام بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جان اللہ کے حوالے کی، اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ ان کی نسل سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ سوچیں، اگر اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی، لیکن انہوں نے وفاداری دکھائی اور اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے عظمت عطا کر دی۔ آج بھی جب کوئی حاجی مینا میں قربانی کرتا ہے تو گویا وہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح تیرے حکم کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں۔ یہی اسلام کی اصل روح ہے، اللہ کے سامنے مکمل سپردگی۔ سامعین، یہ قصہ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو سب سے اوپر رکھیں، نماز کو اہمیت دیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، حلال رزق کمائیں، گناہوں سے بچیں، کیونکہ قربانی صرف عید کے دن نہیں بلکہ ہر دن اپنے نفس کے خلاف جہاد کا نام ہے۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیے، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے لیکن تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی گئی، صحرا میں زمزم جاری کر دیا گیا اور قربانی کے وقت جنت سے مینڈا بھیج دیا گیا۔ اس لیے اگر آج آپ زندگی کی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ بس ایمان اور صبر کو مضبوط رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 153۔ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا ایمان